अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। पीटीआई की मरकज़ी क़यादत जो है और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत है, वो आज उनकी मुलाकात हुई है। केपी हाउस में काफ़ी बड़ा इज्तिमा हुआ और उसका एलामिया भी जारी हुआ है और उसके साथ-साथ हमने देखा कि कुछ ख़ास लोगों की भी वहाँ पे मुलाकात हुई है आपस में। उन्होंने भी कुछ फ़ैसले किए हैं, उसका भी ज़रा तज़किया करते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, ख़ास तौर पे फरवरी 8 के हवाले से। आपको मालूम है कि बड़ी तैयारियां हो रही हैं, दोनों तरफ हो रही हैं। यानी हुकूमत जो है वो बसंत बनाने में मसरूफ़ है, उसकी तैयारियां कर रही है, आधे-आधे सफ़े के इश्तिहार रोज़ाना की बुनियाद पे दे रही है और साथ-साथ हम देख रहे हैं कि पीटीआई भी जो है वो अपना तैयारियां कर रही है। देखेंगे कि किसका क्या इम्पैक्ट होगा और आज वैसे सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया है पीटीआई ने। वहाँ पे देखते हैं कि उनको कुछ इंसाफ मिलता है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जिनका घोड़े का नाम तो जस्टिस है, लेकिन पता नहीं उनके ज़हन में जस्टिस है कि नहीं है। देखते हैं क्या होता है। और साथ ही साथ कासिम खान जो इमरान खान साहब के साहबज़ादे हैं, उनके बारे में एक रिपोर्ट इंडिपेंडेंट ने छापी है, वो भी देख लेंगे क्योंकि उनको भी इजाज़त नहीं मिल रही है पाकिस्तान जाने की। बलूचिस्तान की सिचुएशन काफ़ी सीरियस है, उस पे बात करेंगे। 2-3 चीज़ें और भी हैं, इंटरनेशनल टॉपिक्स भी हैं, ईरान का भी इशू है। इन सब उम्र गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान जनाब मोहतरम करामतुल्लाह गौहरी साहब। गौहरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। टू स्टार्ट विद ये जो पीटीआई का मामला चल रहा है, केपी हाउस में मुलाकात हुई आज उनकी सीनियर लीडरशिप की और साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जो कि ऑब्वियसली दोनों लीडर्स हैं, अपोजिशन लीडर हैं, सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी। तो वहाँ पे एलामिया जो जारी हुआ है उसमें तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस तरह मीटिंग्स करने के बाद कोई ना कोई लाया अमल पीटीआई बनाने में और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है, टी टैप जो है, ये कुछ कामयाब हो सकेंगी? क्योंकि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि ये किसी भी तौर पर कोई हमें मुत्तफ़िका तौर पर आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। कसाना साहब देखिए, ये इमरान खान ने जो कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को हज़ब इख्तिलाफ का रहनुमा लीडर नामज़द किया है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इमरान खान को भी ये एहसास है कि उनकी अपनी तहरीक इंसाफ की सफ़ों में यगानगत नहीं है, कोई समझौता नहीं है, बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम नहीं है और उसी का शाफसाना है, उसी का सबूत है कि उन्होंने एक तहरीक इंसाफ से बाहर एक रहनुमा को हिज़्ब इख्तिलाफ का कौमी असम्बली में लीडर नामज़द किया है। बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान ने बहुत बहुत तदब्बुर, बहुत बसीरत का सबूत दिया है, इसलिए कि अपने अपने घर में जब इंतशार हो, अपने घर के लोग जब बगली घूसा बने हुए हों तहरीक इंसाफ की सफ़ों में, तो यही करना मेरे ख्याल से दानिशमंदाना फ़ेल था, बहुत बसीरत का इक़दाम था। लेकिन अब देखते ये हैं कि ये जो फैसला हुआ है कि 8 वो जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट के में जाया जाएगा और चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी से कहा जाएगा कि वो इंसाफ करें, वो इंसाफ फराहम करें। तो अलीमा खान का मैं एक तबसरा पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मर्तबा तो अब अर्दली से भी कमतर रह गया है। वो जो एक चपरासी को जो हुकूक और मराहत हासिल होती हैं, जो उसको हैसियत होती है, उस हासिल होती है, उसका अशरे अशीरी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास नहीं है। और इसके लिए एक तो हमारा जो निज़ाम जबर और तसल्लुत जो पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है वो जिम्मेदार है। उसके अलावा ये अदलिया भी, हमारी अदलिया भी के मुतालिक ये नहीं कह सकते कि उसके हाथ साफ हैं और उसका दामन बिल्कुल दागदार नहीं है, दामन साफ है, इसलिए कि हमारी आला अदलिया को तारीख यही रही है। जस्टिस मुनीर से लेकर याहिया आफरीदी तक हर चीफ जस्टिस ने, हर मसनद अदालत आलिया पर फाइज होने वाले जज ने
اپنے آپ کو بدنام کیا ہے اور انصاف اور عدل کے نام پر وہ دھبے لگائے ہیں جو پاکستان کی تاریخ سے مٹ نہیں سکتے. اس لیے کہ ہم آپ لوگ جسٹس منیر کی بات کرتے تھے، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا ہے، جسٹس منیر کی بات جب ہوتی تھی تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ایک واحد شخص تھا جو کہ دھبا تھا. اب تو غوری صاحب جسٹس منیر جو ہیں ان کی تو منڈی لگی ہوئی ہے. منڈی لگی ہوئی ہے، بلکہ وہ جو پاکستان میں اصطلاح عام ہے جمعہ بازار لگا ہوا ہے. جی ہاں. اس لیے کہ یہ وہ عادل ہیں، یہ وہ منصف ہیں جنہیں یہ احساس ہی نہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف جسٹس کس مرتبے اور کس روب دبدبے کا ہونا چاہیے. انہوں نے تو اپنے آپ کو، اپنی بے ضمیری کو سر عام نیلام کیا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے نام سے عدل اور انصاف کو شرم آتی ہے. انہوں نے جس طرح سے عدل اور انصاف کو بے توقیر کیا ہے صرف دنیاوی منفعت کے لیے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بھائی کے خلاف بھی اگر تمہیں جانا پڑے، اس کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، تو عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ تم اپنے بھائی کے خلاف بھی گواہی دو. یہ وہ بے ضمیر، بے حس عادل ہیں، منصف ہیں، جو اسلام کی بنیادی اقدار اور بنیادی شاعر کے خلاف کام کر رہے ہیں. ان کو یہ شعور بھی نہیں ہے، یہ احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اور اس سے ظاہر ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے اوپر کتنا امپیکٹ پڑے گا. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا پی ٹی آئی ان فائٹنگ، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اتنے زیادہ ایم پی ایز ہیں، اتنے زیادہ ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، اب تو لوگ ان کو یعنی نیمنگ اینڈ شیمنگ بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے کیا وہ کمپرومائز ہو چکی بھی ہے؟ کیا وہ اسکیئرڈ ہے؟ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ ایک ان کا جو لیڈر ہے اس کی آنکھ میں شدید تکلیف ہے اور اس کو مجبوراً وہاں پہ چونکہ فیسلٹی نہیں تھی تو ان کو پمس وغیرہ لے کے جایا گیا. تو اس کے باوجود جو ہے وہ پیپل آر ناٹ ایون اسکیئرڈ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے. مجھے تو، میں کوئی الفاظ بھی نہیں ایسے کہنا چاہتا جو غیر اخلاقی ہوں، لیکن they don't care about it. یہ جو ون اپ مین شپ جسے کہا جاتا ہے کہ اپنی چودراہٹ کو برقرار رکھنا اور بحال کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ ہم سب سے زیادہ تحریک انصاف کے مخلص ہیں، ہم جانثار ہیں عمران خان کے. تو یہ لوگ اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو غلط ثابت کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک تو قدرتی امر ہے کہ جس جماعت کا لیڈر گزشتہ 2.5 برس سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہو، جس کو جیل کی سلاخوں کے سے باہر نہیں آنے دیا جا رہا، اور جس اس کے باوجود وہ جو اس کو قید و بند کی صعوبتوں میں سے گزارنے والے ہیں، ان کے خوف کا یہ عالم ہے. اور آپ نے ابھی بسنت کا ذکر کیا تو لاہور میں بڑے دھوم دھام سے بسنت کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن پنجاب کی وہ حکومت کے خوف کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ممنوع قرار دے دیا ہے کہ کسی پتنگ پر عمران خان کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، جبکہ مریم نواز کی تصویر تو ہر جگہ چسپاں کی جاتی ہے اور وہ پتنگوں پر بھی چسپاں کی جا رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے مالک و مختار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جن کے نزدیک پاکستان ان کی مقبوضہ ملکیت ہے، ریاست ہے، وہ ان کے خوف کا یہ عالم ہے کہ ہمارے جو خود ساختہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں، وہ عاصم منیر، وہ گزشتہ پچھلے ہفتے اسلام آباد پولیس کے افسران سے خطاب کرنے کے لیے دوڑے گئے اور وہاں انہوں نے باقاعدہ رشوت کی پیشکش کی پولیس افسران کو، یہ کہہ کر کہ آج کے بعد سے تمہارا شمار اسی قطار میں ہوگا جس صف میں پاکستان کی فوج کھڑی ہوئی ہے، تم فوج کا حصہ ہو، اور تمہیں فوجی افسران کی جیسی مراعات حاصل ہوں گی. ان کو ایک طرح سے دانا ڈال رہے تھے کہ دانا چگ لیں. تو وہ
جیسے مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے نا کہ مچھلی ہاں 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 کے شکار کے لیے اس کو جال بچھایا جاتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے پولیس افسران سے یہ وعدہ کیا, انہیں یقین دلایا کہ آپ کو بھی اسی طرح سے زمینی قطعات الاٹ کیے جائیں گے, زمینیں دی جائیں گی جس طرح جیسے سے فوج کو فوجیوں دی کو دی جاتی ہے. جاتی. تو یہ خوف کی نشاندہی ہے, ہاں ہاں. اس لیے کہ اور لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے ہمیں اس وقت, اگر آپ نے ساری زندگی اسٹریٹجی ظاہر ہے فالو کی ہے, آپ نے پڑھایا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, سب کچھ کیا ہوگا, اس وقت پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ سنڈے کو 8 فروری ہے, سنڈے والے دن ظاہر ہے چھٹی ہوگی. پھر پنجاب حکومت نے کیا اسمارٹنیس ویسے انہوں نے دکھائی ہے, انہوں نے کہا کہ جی 5 تاریخ کو یوم کشمیر ہے, 6 کو ہے جمعہ ہے, تو جمعے کو بھی چھٹی کر دی, سیٹرڈے کی بھی چھٹی کر دی, 8 کی بھی آلریڈی چھٹی تھی, تو ساری کی ساری چھٹی ہوگی. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر بند بھی کرتی ہے تو پاکستان تو ویسے ہی بند ہوگا اس دن, سنڈے کی بھی چھٹی ہوگی, سب کچھ. تو وہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ کیسے امپیکٹ ڈال سکے گی اپنا جبکہ چھٹیاں ہوں گی؟ کسانہ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی قیادت کا اصل کام 8 فروری کی وہ جو پہیا جام ہڑتال کہا جا رہا ہے جس کو, وہ ان کا مقصد اور نصب العین نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے بعد کے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ پاکستان کی معیشت کا پہیا واقعی ٹھپ کرتے ہیں, پہیا جام کرتے ہیں, اس پر ان کو نظر رکھنی چاہیے. اس لیے کہ 8 فروری کے متعلق تو حکومت نے اور حکومت کے جو سرپرست ہیں اسٹیبلشمنٹ, جو یزیدی ٹولہ جرنیلوں کا جی ایچ کیو میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے انتظام اپنی طرف سے مکمل کر لیا ہے کہ 8 فروری کو ویسے ہی جمعہ اتوار ہے, تو وہاں اس دن تو کاروبار بند ہی ہوگا, کوئی سرگرمیاں نہیں ہوں گی. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے کہ 9 فروری کے بعد سے وہ کیا لائحہ عمل اختیار کریں گے, کس راہ پر وہ گامزن ہوں گے. اس لیے کہ یہ جو ہڑتال ہے, یہ جو تحریک ہے عمران خان کو جیل سے رہا کرانے کی, یہ ایک دن کے کام نہیں ہے, ایک دن کی کارروائی نہیں ہے, بلکہ اس کو مستقل بنیادوں پر جاری و ساری رہنا پڑے گا. اور اسی طرح وہ حکومت کو ناکام کر سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی موجودہ روش کو ترک کر دے, اپنی ہٹ دھرمی کو. آپ ان کی روش کی بات کر رہے ہیں غوری صاحب, ان کی روش جو آپ یہ دیکھیں نا کہ تو بچوں کو بھی ملنے سے انکاری ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نہیں ملنے دیں گے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو انڈیپینڈنٹ ہے اس نے اب رپورٹ کیا ہے, اس نے کہا جی کہ یہ قاسم خان جو ہے یہ انہوں نے پوری ایک رپورٹ جاری کی ہے, انہوں نے کہا جی عمران خان سن سیز پاکستان ڈیلیبریٹلی بلاکنگ ویزاز ٹو پریونٹ فیملی وزٹ. اب یہاں تک تو یہ آپ روش کی بات کر رہے ہیں, ان کا تو حال یہ ہے کہ بچوں کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دے رہے, ان کا علاج تک نہیں ہونے دے رہے. تو اب اس میں بندہ کیا کرے؟ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے خوف زدہ ہیں. ان کو پریشانی یہ ہے, دیکھیے وہ آپ نے انگریزی میں ایک مثل سنی ہوگی کہ رائڈنگ آن دا بیک آف اے ٹائیگر. یہ جو ہمارا یزیدی ٹولہ ہے جرنیلوں کا, یہ ایک چیتے کی یا شیر کی پشت پر سوار ہو گیا ہے. اب ان کو خوف یہ ہے کہ جب یہ اتریں گے اس سے تو چیتا یا شیر ان کو کھا جائے گا. لیکن یہ چونکہ کم ظرف لوگ ہیں, یہ اوچھی حرکتیں کرنے والے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان ان کے مقابلے پہ بہت ظرف والا ہے. دیکھیے یہ تو اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے تھے نا, اس لیے کہ ان کا تجربہ تو نواز شریف اور زرداری جیسے سیاست دانوں, جن کو میں سیاست کے گماشتے کہتا ہوں, ان تک محدود تھا. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ
اسی روش پر چلتے ہوئے جب وہ عمران خان سے یہ کہیں گے کہ اچھا ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کے عوض میں تمہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو عمران خان تو ہاں فرار ہونے والوں میں سے نہیں ہے، وہ نہیں تو ہے بزدل نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی تقویت اس وقت تک ہے، اس کی قیادت اسی وقت تک مثالی ہے جب تک وہ ظلم و جبر کے خلاف ڈٹا کھڑا رہتا ہے اور شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے۔ آپ نے ڈیل کی بات کی ہے، ایک سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ پھر کہا گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو باہر علاج کے لیے بھیج سکتے ہیں اور آپ بس چلے جائیے اور خاموش رہیے، تو سنا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، تو پھر جی اگین جو ڈیل کا سلسلہ ہے وہ تو پھر رک گیا۔ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے جی ہاں حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو ہم خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ تم پر بوجھ ہے، تمہارے لیے وہ دشوار بنا ہوا ہے، تو تم اس کو ہمارے حوالے کر دو، ترکی میں اس کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن عمران خان کسی ایسے سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ عمران کا جو سیاست میں آنے کا مقصد تھا وہ صرف اقتدار کا حصول نہیں تھا، بلکہ وہ اس کام کے لیے، اس نیک کام کے لیے، اس اچھی تحریک کے لیے سیاست کے خارزار میں اس نے قدم رکھا تھا کہ وہ پاکستانی سیاست کو کرپشن سے پاک کر دے گا۔ شاید یہی وجہ ہے اس کا جو کیریکٹر ہے، اسی وجہ سے شاید وہ جو بدبخت ایپسٹین فائلز والا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ عمران خان سے ان کو بڑا ڈر لگتا تھا، باقی ساری دنیا جو تھی ان کے قابو میں آ چکی ہوئی تھی، ایک عمران خان قابو نہیں آ رہا تھا اور اردوان بھی نہیں قابو آ رہے تھے، وہ کہتے کہ عمران خان سب سے زیادہ خطرناک ہے، پیوٹن سے بھی زیادہ خطرناک۔ جی وہ اس لیے کہ باقی تو لوگ بکنے والے ہیں، وہ باقی لوگ تو ملت فروش ہیں، ضمیر فروش ہیں، وہ ڈالروں کے عوض اپنا ضمیر بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی پاکستان سے وفاداری بھی بیچ دیتے ہیں۔ عمران خان سیاست میں صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی ریاست کو کرپشن کے ناسور سے پاک کر دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے خود بھی کہا تھا، خود یہ کہا تھا کہ یہ سب لوگ میرے مخالف ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن جب میرے خلاف یہ سفارہ ہوں گے تو سب متحد ہو جائیں گے، اس لیے کہ سب کی کمزوری ایک ہے، وہ چاہے فوج کے جرنیل ہو یا زرداری ہو یا نواز شریف کا کنبہ ہو، یہ گلے تک کرپشن میں ملوث ہیں اور اپنے کلونیل ماسٹرز کے سامنے جا کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اچھا جی، ایک چیز مجھے بتائیے، چونکہ ان کا ذکر آ گیا ہے ان فائلز کا، یہ جو فائلز کا سلسلہ شروع ہوا ہے غوری صاحب، یہ تو جو عفونت زدہ جو ماحول ہے ویسٹ کا، جو یہاں کے کلچر کے جو اندرونی معاملات تھے اور جو گند تھا، وہ سارے کا سارا اس نے پردہ ہٹا دیا، اور کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ، اب میں نام کیا لوں، پریزیڈنٹ سے لے کر نیچے تک، بل گیٹ سے لے کر باقی تک، ہر بندہ جو ہے وہ اس میں شامل اور گند کا لتھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کیسے کوئی جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے خزانہ صاحب کہ مغرب کا جو نظام جمہوریت ہے، جو نظام ریاست ہے، وہ کتنا گندا ہے، کتنا غلاظت سے بھرپور ہے، اور اس میں اخلاقی اقدار کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو تہذیب سے گری ہوئی حرکتیں ہیں نا، جو ایپسٹین کے جزیرے میں جا کر لوگ کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ دیکھیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، بالکل معصوم بچیاں، ان کے ساتھ اس طرح کی بد اخلاقی اور اس طرح کی حرکتیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کو، مسلمانوں کو اور افریقہ کے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ جنگلی ہیں، یہ سیویجز ہیں، اور خود اپنا کریکٹر کیسا نکلا ان کا؟ یہ جو معصوم بچوں کے ساتھ جو حرکتیں کرتے رہے ہیں یہ لوگ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے آبرو باختہ ہیں،
یہ اخلاق سے کتنے محروم ہیں، اخلاق سے بالکل یتیم ہے مغربی معاشرہ. اس لیے کہ دیکھیے جب بنیادی اخلاقی اقدار کا آپ کو پاس نہ رہے، جب تہذیب کے معیار کوئی نہ رہے، اور اپنی ہوس اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ حرکتیں یہ کرتے ہیں یہ لوگ جو جانور بھی نہیں کرتے. تو بس یہ تو جانوروں سے بدتر ہے. اور میں تو 2-3 دن سے یقین کریں بڑا ڈسٹربڈ رہا. میں نے بلکہ بتایا بھی تھا ناظرین کو کہ وہاں پہ 1-2 میں نے ویڈیوز دیکھی جس میں ایک خاتون جو تھیں وہ بلڈنگ سے باہر بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے کہا جی کہ اندر تو لوگ جو ہیں وہ انسانوں کو کھا رہے ہیں. یعنی میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے. لیکن وہ سکنس مائنڈ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اس میں یہ بھی پاسبل ہو جاتا ہے کہ انسان انسانوں کو کھا رہے ہیں. ہاں نہیں، آدم خور بھی ہو سکتے ہیں. اور دیکھیے آدم خور قبیلے بھی یہ حرکتیں نہیں کرتے جو اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ایپسٹین فائلز میں جو تفصیل ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور ابھی تو بہت سے وہ جو آپ نے شعر سنا ہوگا کہ داور حشر میرا نامہ اعمال نہ دیکھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو ابھی وہ کافی پردہ نشینوں کے نام انہوں نے ریڈیکٹ کر لیے ہیں، بلیک کر دیے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے. وہ جو صاحبان اقتدار ہیں جو مسند اقتدار پر فائز ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں جو شخصیت ہے وہ دنیا جانتی ہے کہ اس کا کیا کردار ہے، وہ کس طرح کے ماضی گزار چکا ہے. تو ابھی تو بہت سے پردہ داروں کے. اور پھر اس میں غوری صاحب دیکھیں پردہ داروں میں دیکھیں کہ پھر طرفہ تماشا دیکھیں کیا ہوا کہ پریزیڈنٹ صاحب کہنے کہ جی لیٹس موو آن، اب اس کو کلوز کریں، ہمیں پاکستان اپنے امریکہ کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، ترقی کروانی ہے. ایف بی آئی کا جو ہیڈ ہے وہ کاش پٹیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو کلوز سمجھیں، اب ختم کریں اور آگے بڑھیں. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں تو یہ تو وہ گروہ ہے جو امریکہ پر قابض ہو گیا ہے. اور اصل میں الزام اگر آپ کسی کو دیں تو وہ امریکہ کے عوام کو دینا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ایک شخص کا ماضی جانتے ہوئے اس کے 4 سال وہ دیکھ چکے تھے کہ وہ مسند صدارت پر فائز ہونے کے بعد 4 سالوں میں اس نے کیا حرکتیں کی تھی. لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے یہ تو وہ جو کہاوت ہے نا کہ آنکھوں دیکھے مکھی نگل لے نیچے، تو انہوں نے مکھی نگلی ہے اور اسی کا شاخسانہ ہے. اچھا جی ذرا کمنگ بیک ٹو بلوچستان، تھوڑا میرا خیال ہے 2-3 چیزیں ہیں اس کو ذرا مختصراً ڈیل کر لیتے ہیں. بلوچستان کی سچویشن جو ہے کافی سیریس ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فتنۃ الہندوستان کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، اور اس میں کافی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ 200 سے زیادہ لوگوں کو بقول ان کے واسطے جہنم بھی کر دیا گیا ہے. تو کیا اس کے بعد اب بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے جی؟ کسانہ صاحب صورتحال تو اتنی دگرگوں ہے، اتنی نازک ہے کہ 5 دن بلوچستان اور بقیہ ملک کے درمیان ریل سروس معطل رہی. آج آئی ایس پی آر کے ترجمان نے بڑے دبنگ انداز میں یہ اعلان کیا ہے کہ 5 دن کے بعد کوئٹہ کے لیے جو ریل سروس ہے وہ بحال ہو گئی ہے. اور ان کے بقول انہوں نے رد الفتنہ میں 216 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. لیکن اس طرح کے اعلانات تو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، بہت اعلانات ہم نے سنے ہیں. لیکن مسئلہ جوں کا تو ہے، اس لیے کہ مسئلہ اصل میں عوام کی بے چینی کا ہے، ان کا احساس محرومی ہے. ان کو یہ جائز شکایت ہے کہ بلوچستان ان کے صوبے کی جو قدرتی وسائل ہیں وہ ان کے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہو رہے، بلکہ پاکستان کے دیگر صوبوں کے عوام، بلکہ عوام کیا جو اشرافیہ اپنے آپ کو کہتی ہے اس کے مفادات کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. یہ مسئلہ سیاسی ہے، مسئلہ عوام کی بے چینی کا ہے. اس کو یہ طاقت کے بلبوتے پر کچلنے کی اور
صدائے احتجاج کو خاموش کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے طاقت کا استعمال ہمیشہ کبھی مسئلے کا حل تلاش نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ جس چیز کو جتنا دباتے ہیں وہ جیسے ہی طاقت آپ ہاتھ ہٹا لیتے ہیں تو ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایبسلیوٹلی. اچھا، یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ پاکستان نے بائیک آؤٹ کیا انڈیا کے ساتھ میچ کا. پاکستان اس وقت سری لنکا پہنچ چکا ہوا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سری لنکن گورنمنٹ بھی پاکستان کو کہہ رہی ہے جی کہ اس کو آپ نظر ثانی کریں اس کے اوپر، اور انڈین گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ پاکستان میچ کھیلے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ اسی میچ میں سے بنتا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، ویسے بینگ اے ڈپلومیٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ جو ڈیسیژن تھا یہ ٹھیک تھا؟ پاکستان نے بنگلہ دیش کی ظاہر ہے کہ سپورٹ بھی کی ہے ان اے سینس، اور پاکستان اپنے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ زیادہ بہتر بنانا چاہتا ہے. تو واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ کسانہ صاحب دیکھیے، یہ جو بیماری شروع ہوئی ہے یہ شروع ہوئی ہے ہندوستان سے. بھارت نے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا. اس وقت تو آئی سی سی نے، انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی. اب وہ پاکستان سے پر دباؤ ڈال رہے ہیں ہر طرح سے، اور یہ جو سری لنکا کی حکومت نے کہا ہے یہ بھی ہندوستان کے دباؤ میں آ کر کہا ہے، اس لیے کہ آئی سی سی جو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ہے وہ 3 بڑوں کے ہاتھ میں ہے، ہندوستان، آسٹریلیا اور انگلینڈ. ویسے I'm sorry to cut you short، اسی میں کل میں سن رہا تھا برٹش جو کومنٹیٹرز ہیں ناصر حسین اور مائیکل ایتھرٹن، وہ جو تھے وہ دونوں کہہ رہے تھے، اور بلکہ ناصر حسین نے تو خاص طور پہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا ڈیسیژن بہت زبردست ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان نے ہمارے لیے ایک جگہ بنا دی ہے کہ تاکہ انگلینڈ بھی اب یہ جو ہے یہ کرٹیسائز کر سکے اور پروٹیسٹ کر سکے آئی سی سی کی جو پولیٹیسائزیشن آف کرکٹ ہے اس کو. ناصر حسین نے تو بڑی کھری باتیں کی ہے کسانہ صاحب، میں بہت متاثر ہوا ہوں. میں نے جو ان کا تبصرہ سنا تھا تو انہوں نے تو بڑی کھری باتیں کی ہیں، اور ایک طرح سے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کو آئینہ دکھایا. لیکن مشکل یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل جس کا موجودہ صدر جو بھارت کے وزیر داخلہ شاہ ان کے فرزند ہیں، وہ تو ویسے جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے نا وہ انڈین کرکٹ کونسل بن چکی بھی ہے. لیکن چونکہ ٹائم اب کم ہے، آخر میں صرف مجھے بتائیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ایران کے اوپر جو ہے وہ کیا سچویشن ہے؟ آج آپ کو معلوم ہے کہ فرائیڈے کو ملاقات ہونے جا رہی ہے عمان میں، اور اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں پر امید نہیں ہوں کسانہ صاحب، اس لیے کہ امریکہ کی طرف سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران 3 شرائط مان لے. ایک تو وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ریسرچ کا پروگرام ہے، اور وہ یورینیم بھی روس وغیرہ 2015 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو معاہدہ ہوا تھا جس میں ایران کو پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک حد تک یورینیم کو انرچ کرے گا. اس پر راضی تھا، لیکن ٹرمپ نے جیسے ہی اپنے پہلے دور صدارت میں اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اس منصوبے کو کالعدم قرار دے دیا، اس کو رد کر دیا. اب وہی مطالبات پھر دہرائے جا رہے ہیں، بلکہ اب سے آپ کو امید نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ نکلے گا؟ جو ریزنگ دی اینٹی ہے وہ زیادہ ہی کچھ ہو گئی ہے. اس بار ایران سے تقاضا ہے کہ وہ تمام تر اپنا جوہری پروگرام کالعدم قرار دے، منسوخ کر دے. اس کے بعد ایران سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے جو میزائل، بیلسٹک میزائلز کی رینج ہے ان کو محدود کر دیا جائے، اس لیے کہ ایران کے میزائل اس وقت اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد آ کے ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور پھر ہم اس کی تباہی پھیریں، جیسے ہم نے لیبیا کے کرنل قذافی کی پھیری ہے، اس کی بیٹے کی پھیر دی ہے. بالکل جو عراق کے ساتھ کیا انہوں نے، جو لیبیا کے ساتھ، یوکرین کے ساتھ بھی، اور یوکرین کے ساتھ کر رہے ہیں. چلیں اس پہ تفصیل سے اب سے گفتگو ہوگی. غور صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.